नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन इलाही आमीन। आज हमारी सूरत अल-निसा आया नंबर 51 52 इंशाअल्लाह ताला और 53 देखते हैं कि बहुत ही जामे आयात हैं और फिर हुक्म है अल्लाह का। और जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला पे बहुत प्यार आता है कि अल्लाह ताला तो कैसे बंदों को सिखाता है और किस तरह अल्लाह ताला हमें गलत और सही की पहचान करवाते हैं। तो फरमाया अलम तारा, क्या नहीं देखा, इलल्लज़ीना, तरफ उनके जो इलल्लज़ीना ओ तो दिए गए, नसीबन, एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से। अब यहाँ पे यहूद और नसारा को फिर से कहा जा रहा है, उनकी तरफ इशारा है। युमिनून, नसीब नून स्वाद बा, नसीब होता है एक मखसूस हिस्सा जो किसी को दिया जाता है। फरमाया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा उनकी तरफ जो दिए गए एक मखसूस हिस्सा। और वो हिस्सा किस चीज़ का था? वो किताब का हिस्सा, इल्म का हिस्सा, हर वो हिस्सा जो कि दीन से मुतल्लिक था इंशाअल्लाह ताला। और वो था इल्म का, सही इल्म। वो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया था। युमिनून बिल जिब्ती, और उनका हाल क्या हुआ? उनका हाल ये है कि वो जिब्त पर, वो तागूती, और तागूत पर वो ईमान लाते हैं। युमिनून, ईमान लाते हैं किस पर? जिब्त पर और तागूत पर। व यकूलून, और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने कफारू कुफर किया, हा उलाई, यही लोग हैं, अहदा, जो ज़्यादा हदायत याफ्ता हैं, मिनल्लज़ीना, उससे जो आमनू, ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से। बहुत पावरफुल आयत है। यहूदियों का एक और फेल, उस पे ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि आयत मुबारका यहूदियों के एक सोच के बारे में बताई जा रही है कि वो अहले किताब होने के बावजूद जिब्त और तागूत होने पर ज़्यादा ईमान रखते हैं और कफ़ारे मक्का को मुसलमानों से ज़्यादा समझते हैं, हदायत याफ्ता समझते हैं। इसका शान नज़ूर ऐसे है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि जब काब बिन अशरफ मक्का आए तो कुरैश के लोगों ने कहा, क्या तुमने देखा यह आदमी जो अपनी कौम में से बे औलाद है, वो समझता है कि वो हमसे बेहतर है, जबकि हम हाजियों के मुतवल्ली, हाजियों की खिदमतगार, हाजियों को पानी पिलाने वाले हैं। तो काब बिन अशरफ ने कहा, बल्कि तुम बेहतर हो। तो इस वक्त ये आयत नाजिल हो गई। तो इन्ना शाअनिया का हुवल अब्तर, यकीनन तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। बात यह है कि अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, कुछ को तौरात दी गई थी, कुछ को इंजील दी गई थी। तो यहूद और नसारा दोनों से मुराद थे यहाँ पे। अब जिब्त क्या है, और ये समझते हैं, ये ईमान लाते हैं जिब्त पर। जिब्त की डेफिनेशन प्लीज लिख लें, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। जीन बा ता, जिब्त। जिब्त बेहकीकत, बेअसल, बेफायदा, उसकी कोई असल ही नहीं है, उस चीज को कहते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में इससे मुराद जादू है, कहानत,
فالگیری کرنا، ٹونے ٹوٹکے، شگون، اور وہم، سپرسٹیشنز، وہم میں مبتلا ہونے والی ساری باتیں شامل ہیں۔ یہ جبت ہے، ہر وقت وہم۔ کتنے قسم کے وہم ہوتے ہیں لوگوں کو، بلی گزر گئی، کوا باتیں کر رہا ہے چھت پہ، اب یہ ہوگا، آج میں نے یہ کپڑے پہنے تھے، اس کپڑوں کی وجہ سے ایسے ہو گیا، فلانے نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے نظر لگائی ہونی ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی کے اوپر الزام تراشیاں اور وہم۔ عمر بن خطاب کے مطابق جبت جادو ہے۔ اب میں مختلف علماء کی بات کروں گی اور آپ اس کو اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ اور اکرما کے مطابق جبت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں۔ ابن عباس کی رائے کے مطابق جبت سے مراد شرک ہے، اور انہی سے روایت ہے کہ جبت سے مراد بت ہیں، بتوں کو پوجا کرنا۔ شعبی رحمت اللہ کہتے ہیں ان کے بقول جبت کاہن کو کہتے ہیں۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جو یہ جادوگر ٹائپ، جو یہ دم درود کرتے ہیں۔ تو جبت میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر سے ڈیفینیشن بتاتی ہوں، اس کو رٹ لیں۔ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ یہ سب، اور اسلام میں کہانت حرام ہے۔ کہانت کیا ہے؟ یہ فالگیریاں کرنا، یہ جادو ٹونے ٹوٹکے کرنا۔ کاہن کے پاس جانے کی بھی حرمت ہے۔ جو جائے گا اپنے ہاتھ دکھائے گا، اس کی 40 سال کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ دیدی ایک سیکنڈ اس پر آپ لوگ کام کرتے مجھے کال کر دیجیے۔ ہاں اچھا اوکے چلو دیدی ہاں تب نفیسہ جا کے کلینک کو کیسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا کہ آپ کی بات کوئی سن نہیں رہا، صرف آن کر کے بیٹھے ہیں۔ اور کتنا دکھ ہوتا ہے نا، آپ اپنی باتیں ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات ہوتی ہے وہ کب کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کس وقت کرتے ہیں آپ؟ بہت کم وقت، بہت تھوڑا سا وقت۔ ہماری صرف 30 منٹس کے بھی سے بھی زیادہ 40 منٹس کی کلاس ہوتی ہے، اور سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا، یہ جب الفاظ اپنا قرآن جب آتا ہے، یا تو قرآن بندہ سنتا ہے اور یا پھر اپنی ہی باتوں میں رہتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں پہچان کرا دے، اپنی پہچان۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں، کہاں تھی میں؟ میرا بھی تو دماغ پھر جاتا ہے نا اس طرح، کہ آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ میں بتا رہی تھی کہ سبحان اللہ، آپ تعریف بتا رہی تھی جی جبت میں کی۔ تعریف بتا رہی تھی، اور یہ سچی بات ہے، میں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں ان کو قرآن میں سے ماشاءاللہ۔ جبت بے فائدہ، بے اصل، بے حقیقت، یہ ایسے میں نے تسبیحوں پہ یاد کی ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو جادو کر رہے ہیں، جو جو دم درود میں ہیں، لیکن اس کا کوئی ایک تو ہوتا ہے کوئی بامعنی چیز، اور ایک ہوتا ہے کہ
کیونکہ جبت میں بنیادی طور پر سب وہ باتیں شامل ہیں جو جادو سے متعلق ہیں، اور اسلام میں جو کہانت ہے، کاہن کے پاس جانے کا بھی اس کی حرمت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت انسان کو ڈراتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہیں یہ سارے ہمارے جو اعمال ہیں وہ کہیں ضائع ہی نہ ہو جائیں صرف ایسے عقیدے سے، ایسی عقیدہ رکھنا، ایسی پہچان رکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا شعور دے، سمجھ دے کہ ہم ایسی ہر وہ چیز کو چھوڑ دیں جو کہ بے فائدہ، بے اصل، اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جیسے ٹک ٹاک ہے، جیسے ایسی وہ چیز ہے جو ٹائم ضائع کر رہی ہے، ایسی باتیں لوگوں سے، ایسے فون کالز، ایسی ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، طوطوں سے فال نکالنا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایسی کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف وہ سمجھا ہوا ہے کہ خالی قرآن جو ہے وہ صرف آیات اور دم اور درود اور حفاظت کی دعائیں پڑھ لو، یہ دعائیں اس وقت پڑھ لو، یہ اس وقت کر لو۔ ہم اصل قرآن کی طرف نہیں آتے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو کاہن کے پاس جانے سے اس کی بھی حرمت ہے، اور اہل کتاب کہانت پہ پڑ گئے تھے تو اللہ کی کتاب چھوڑ کر انہوں نے من گھڑت چیزوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اور وہ من گھڑت کیا چیزیں تھیں؟ مثال کے طور پہ 13 نمبر، انہوں نے کہا کہ ہم 13 فلور ہی نہیں بناتے۔ انہوں نے بہت ساری بلڈنگز میں، یہ تخم پرستی ہے بالکل، کہ ایسی سپرسٹیشنز کرنا کہ 13 نمبر نہیں رکھنا، ایسی جگہ ہم نہیں جائیں گے جہاں کوئی بیوہ ہوئی ہوگی، بیوہ کو ہم شادی پہ نہیں بلائیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ نہیں، کہ میں اپنے دل سے باتیں کر رہی ہوں؟ آپ کچھ بتائیں جو آپ کے دماغ میں آتے، من گھڑت خود ساختہ۔ قرآن دلہن جو جا رہی ہے وہ اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے لے کے جانا، اور بتائیں مجھے، آپ بتائیں۔ اب آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں سب کچھ، ہم یہ کام سب کرتے رہے ہیں۔ تو اب ہم نے معافی مانگنی ہے نا، اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو یہ تو جبت آ گیا، خالی جبت۔ جبت کی اتنی زیادہ بڑی ڈیفینیشن ہے، سوچیں کیا کچھ آ رہا ہے اس کے اندر۔ کیونکہ پہلے کہا گیا تھا کہ اہل کتاب کے کردار کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو بھی عبادت اور اطاعت کی جائے گی وہ طاغوت اور عبادت اور طاغوت کی عبادت ہوگی۔ تو یہاں پر ان کو صاف بتایا جا رہا ہے کہ جبت جیسی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اب آپ مجھے جبت کا بتائیں، اور آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں آتی ہیں جبت میں جو شامل ہیں؟ کن کو آپ جبت سمجھیں گے؟ ہم نے اپنی تصویریں، آپ لوگ تصویریں لگا کے رکھتے ہیں گھروں میں؟ ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تصویروں سے میں تو تصویریں نہیں اتار سکتی، یہ تو ہماری پرانی تصویریں ہیں۔ پھر ان کو بت بنانا یا کسی ایسی چیز کو سوچنا، تو بات یہ بہت ساری یہ جو تو بہت جی ساری چیزیں ہیں سمیتا جی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بالکل یہ جمعراتیں کرنا، پھر برسیاں بالکل، کرنا، پھر کیا کہتے ہیں وہ 11ویں شریف کی نیاز دلانا، کنڈے کرنا، کتنی ساری چیزیں ہیں جو سوچی پھر ہی جائیں جبت چھوٹے بچوں سوچی۔ کو، کسی بچے کو فقیر بنا دیا کہ وہ پورے گھروں میں ہاں محلے میں پھیلا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھ کے کپڑے گھر کے نہیں پہنانے، مانگ کے پہنانے، اف، مانگے کے پھر منت کے بال چھوڑ دیتے ہیں، بالوں پہ سر میں ہاں تھوڑے سے ہاں، بال وہ چٹکیاں سی چھوڑ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اور یہ کتنی سب اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر وہ بالکل کہتے ہیں ہم لوگ چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے آباء و اجداد سب کرتے آ رہے ہیں۔ اور جیسا کسی بات سے منع کرو نا، جب ہماری فیملی میں خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہوگی تو ان کو منع کیا کہ آپ ایسا مت کریں۔ ہماری امی ساس کا انتقال ہو تو وہ کہنے لگی کہ نا چھوارے کچھ جو ہے نا وہ آپ نے اتنے چھوارے لینے ہیں، گھر میں میت رکھی ہوئی ہے، ہم لوگ اتنے بڑے غم سے، اتنے عظیم غم سے گزر رہے ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے۔ میں نے پھر کیونکہ ہمارے گھر میں بھی درس قرآن ہوتا تھا، پھر ہم نے نا ان سے کہا کہ منع کر دیا، سب کو منع کیا کہ نہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، سنت کے مطابق جو ہے اسی طریقے سے کریں گے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی ایسی، یہ سب خود ساختہ وہ ہیں، من گھڑت باتیں، اور اس پہ خدا نخواستہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا ہے، ایسا کوئی ہم نے نہیں عمل کر۔
تو اللہ کے فضل سے جہاں جتنا ہوتا ہے، ایک اور اگر ہم لوگ کسی ایک جگہ پہ اور گئے ہوئے چیز تو اس پھر کے منع اندر کرتے ایڈ ہیں. کریں. جی جی. جبت، انتہائی نکمی، انتہائی نکارہ، اتنی نکمی اور حکارہ چیز، حکارت والی. اور آپ سوچیں پھر جادوگر اور نجومیوں کے لیے یہ آتا ہے نا کہ وہ کتنے نکمے اور نکارہ لوگ ہیں. اور او تو نصیبن، وہ نصیب دیے گئے، وہ اس میں سے حصہ دیے گئے تھے، اچھا حصہ ان کو ملا تھا قرآن کا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. دے آر اسٹل پیپل ہو فالو دیس. ہاں جی، کیونکہ ان کو جو اچھا حصہ تھا، کیا ہمیں قرآن کا حصہ ملا؟ ہم اپنے آپ کو اب دیکھیں سب. اب ہم قرآن کا وہ حصہ جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، یہ ہمارے مسلمانوں پہ بھی اب عائد ہو رہی ہے. اس پہ نہیں ہم جاتے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا دے رہا ہے. ہم جاتے ہیں اس کی طرف جو ہمیں یہ تونے ٹوٹ کے لغویات، بالکل کھیل تماشے ہمیں پسند ہیں. کوئی ہمیں وظیفہ بتا دے گا نا، وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے ہم. کوئی ہمیں کہے گا نا اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، وہ قرآن کی آیت ہی نکال کے پڑھ لو، بس ہم وہ پڑھنے کو تیار ہوں گے. قرآن کھول کے دیکھنا جو ہے نا، قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. قرآن کے وقت ہمیں کوئی اور باتیں یاد آ جائیں گی، قرآن کے وقت ہم کچھ اور سوچنے لگ جائیں گے. ہمیں شیطان کھول کے اس وقت ہمارا دماغ بھی نہیں چلتا. تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ ایسی وہ سب چیزیں جس کے اندر فائدہ نہیں، بے فائدہ، بے حقیقت، اور نہ نکمی نکارہ چیزیں، جن کا کوئی ویلیو، جن کی کوئی چیز جو آگے جا کے ویلیو اس لیے نہیں کہ اس میں آخر میں قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، نمبر ون. نمبر ٹو کہ توہمات، خرافات، خرافات ہیں، اواہم ہیں. الف واو ہی الف آ میم، جادو، توڑنے ٹوٹ کے، جنتر منتر، سیاروں کی باتیں. الف واو ہی الف ہا اور میم، اوہام. اوہام ہے. اوہام کیا ہوتے ہیں؟ وہم. نہیں، ہے دوسرا والا ہے، اوپر والا ہے، ڈنڈی والا ہے. ٹھیک ہے، اوہام. دوبارہ لکھ لیں یہ والا. جی، جزاک اللہ خیر. اب اس میں سچی بات بتاؤں، جو فال نکالتے ہیں وہ، پھر جو نقش نکالتے ہیں، تعویذ، طوطے کی فالیں، کارڈز، ٹیرو کارڈز، کارڈز خود ہی بنائے ہیں، خود ہی نکال رہے ہیں اپنے قسمت کے حال، اللہ معاف کر دے. اور یہ سب لوگ، یہ باطل ہے. یہ کیا ہے؟ بدتاغوت ہے. اب تاغوت کیا ہے؟ ہر وہ باطل قوت، اور ہر وہ باطل قوت اور نظام جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتے، جس کی اطاعت پہ مجبور ہو جائیں لوگ. مجبور تو نہیں ہو جائیں، یہ تو میں الفاظ نہیں کہوں گی، لیکن وہ سمجھیں کہ بھئی ہم اس کے غلام ہو گئے ہیں. اگر یہ میں نے نہ کیا تو پتہ نہیں کیسے ہو جی، جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوگا تو جی ٹھیک ہوگا. نہیں، اگر کسی نے جادو یا نظر یا ایسی چیز کسی کے پہ ہو گئی ہے تو پھر اللہ کے کلام سے ٹوٹے گا، توڑ اللہ کے کلام سے ہوگا. اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کوئی چیز پھر نہیں آئے گی. کوئی چیز، کوئی فرد، کوئی ارادہ، کوئی حکومت، کسی چیز کی حکومت کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے گاؤں کے چودھری ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یا شیخ ہوتے ہیں، یا پیر ہوتے ہیں، یا کوئی بھی لیڈرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو
غلط رستے پہ لگائیں تو وہ ان کے پیچھے غلط رستے پہ چلنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرعون اور نمرود کی طرف چلنے کی بات ہے، جیسے ان کی اگزامپلز ہیں فرعون کی اور نمرود کی۔ اور یہاں پر یہود اور نصارہ جی کی جو کثرت تھی، وہ ایسے ایسے خرافات، ایسے ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑی رہتی تھی، اللہ پر ایمان لانے کی بجائے، قرآن پر ایمان لانے کی بجائے طاغوت کے پیچھے کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ اپنی ایسی گمراہ حالت کے باوجود دوسرے کافروں اور مشرکین سے یہ کہتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں یعنی مسلمانوں سے تم ہی اچھے ہو، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی خود کو سراسر گمراہی میں خود کو تو سراسر گمراہی میں ڈوبے ہوئے پاتے ہیں، اور مشرکین اور مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کے سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب بھی مدینہ پر چڑھائی کی تو یہود ہمیشہ ان کی باتوں سے اور ان کے عمل ان کا ساتھ دیتے، قولاً اور عملاً۔ لیکن یہ جو ساتھ دینا تھا یہ صحیح نہیں تھا۔ ایسے ہی اگر کسی موقع پر مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ سچ بتانا کہ یہ مسلمان بہتر ہیں یا ہم، تو ان سے پوچھا کہ اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو بہتر قرار دیا جو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ایمان سے پھرے ہوئے ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا۔ حقیقت انہیں پوری طرح معلوم ہی نہیں تھے کہ شرک اللہ کے ہاں سب سے ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو چاہے مسلمان کلمہ گو ہوگا، وہ ہر لحاظ سے بہتر ہوگا کیونکہ وہ کلمے کی لاج رکھے گا۔ یہاں پر اب یہ بات بتائی جا رہی ہے جس بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، اور جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی بالطاغوتی، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ تو یہاں پر کاہن، ساحر، جھوٹے معبود، جھوٹی باتیں، وہم، ان سب کو جبت کہا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پرندہ اڑا کر، خط کھینچ کر، بدفعلی، بدشگونی لینا، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہود میں یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں، اور دراصل معبود باطل کی پرستش کرنا شیطان ہی کی پیروی ہے، اور اسی کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں یہ، اس لیے شیطان بھی حقیقتاً کیا ہے؟ طاغوت۔ طاغوت کا لغوی معنی، یہ لفظ طغیانی سے نکلا ہے، طغیان، حد سے پھلانگنا۔ طاغوت کے لفظ طاغی، سرکش سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ آیا نمبر 11 میں کہتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْتُكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ طغیانی جو ہے وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ طاغوت کا مفہوم جو ہے وہ ہے جب کہ پانی حد کو پھلانگ گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار دیا۔ طاغوت حد گزر جانا، جو شخص شر کی طرف، نافرمانی کی طرف، برائی میں حد سے نکل جانے اور اس کو بارڈر کراس کر دینے کو
तागूत कहते हैं। तागी, तो ये लफ्ता गैन छोटी एगी। शैतान को इसलिए तागूत कहा जाता है कि इसकी सरकशी बहुत ज्यादा शदीद है। ये थी इसकी लुग़वी मायने। अब इस्तिलाही तारीफ तागूत से मुराद जादूगर, शैतान, काहिन, बुत और हर वो शैतानी ताकत जो अपनी तरफ खींचती है। अब आप सोच लो, जो जैसे जो वीडियो गेम्स हैं आज की, और जो ये गंद जो टीवी पे आते हैं और आपके हाथों में है, फोन पे, जरा सा आप थोड़ी देर के लिए फोन हाथ में पकड़ते हैं, आपने तुरंत इधर उधर जरा देख लिया, मैं कहती हूँ इतना गंद है कि उल्टी आने, मुझे तो बकायदा कैसी आने लग जाती है। शायद तबीयत में वो उसको सहना बड़ा मुश्किल है। औरतों औरतों के साथ, मर्द मर्द के साथ, गंद ही गंद। और ये मिजाज अट्रैक्ट कर रहा है हमारी यंग जनरेशन को। उनको इससे कड़वाहट दिलवाने की बहुत ज़रूरत है। और ये कड़वाहट कैसे आएगी? हमारे अपने अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा दीन की तरफ, जितनी ज़्यादा अल्लाह ताला की रग़बत और अपने आप को साफ रखने की आदत डाली जाती है ना, उतनी ज़्यादा गंद से बिन इंसान की निजात होती है। कोशिश किया करें कि इनकी गंदगी डालें। उस दिन मेरा बेटा कह रहा था, मैं अपनी बहुत पर्सनल बातें बहुत कम आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो कि मैं खुद अपने आप पे भी हैरान होती हूँ कि ये एक दिन में नहीं आती चीज़। मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मामा, आपने हमें कहा था, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की बहुत दुआएं मांग मांग कर, अल्लाह ही करता है, बंदा नहीं करता, बहुत दुआएं मांग मांग कर जल्दी शादियां कर दी थी। तो सब लोग कहते थे बड़ी जल्दी आपने शादी कर दी, बड़ी जल्दी। मतलब 23-24 ईयर्स में मैंने इनकी शादियां कर दी थी बच्चों की, जैसे ही ये लोग ग्रेजुएशन इन्होंने की। और मैंने कहा अल्लाह ताला तुम लोगों को बहुत रिस्क देगा, फिक्र नहीं करो। और दिया भी। तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मेरे माइंड में आपने डाला हुआ था जिना हराम है, जिना हराम है। मुझे आपकी वो बात मेरे माइंड में आती थी जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था। तो आखिर कोई तो बात मैंने की होगी जो ऐसी, जो मेरे बच्चों में ये फिर दिमाग में बैठ गई कि ये गंद है। अब मैं अपने पोते पोतियों के लिए, क्योंकि हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों, क्या कैसे दीन का काम पहुंचा सकते हैं जब तक हम ये नजरिया उनके सामने पेश नहीं करेंगे। आज आपका काम है सबका, आपने अपने बच्चों के साथ बैठ के जिब्त और तागूत पर बहस करनी है। तागूत से मुराद जादूगर, शैतान, काहिन, बुत, हर वो अट्रैक्शन है जो जो गलत चीज की तरफ खींचती है। तागूत हर वो चीज है जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए, बंदा बनने की बजाय खुद को माबूद समझा जाए। पहले तारीफ आई थी ना कि बेजा तारीफ मत करो। और ये इंसान अपने आप को बंदा ही ना समझे, समझे मैं पता नहीं कितना को कोई नेक हूं। तो अल्लाह ताला को पता है आप कितने नेक हैं। वला तज़क्कु अनफुसकुम, अपने आप को पाक ना कहो, ये अल्लाह ताला कहते हैं। और इससे एक और बात मुझे याद आई कि मैं अपने बच्चों के साथ ये गेम खेला करती थी। वो मुझे कहते थे कि मामा आप बहुत लोगों की गीबत करती हैं, आप हमें तो कहती हैं कि गीबत नहीं करनी। और ये शुरू शुरू की बात है, बहुत इंसान शुरू में अपने साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। मैंने जब कुरान शुरू किया तो मैंने अपनी, मेरी वो लिस्ट निकल आई थी अभी पिछले दिनों, मैंने अपने पेपर्स देख रही थी पुराने, तो पता नहीं कितनी 70 से ज़्यादा बुराइयां मैंने अपनी उसमें लिखी थी कि या अल्लाह मुझे ये मेरी अंदर बुराइयां, ये कुरान के साथ धो दे, साफ कर दे। कुरान सफाई करता है, कुरान आपको धोता है, कुरान आपको पॉलिश करता है। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते वो अपनी उसी डगर में रहते हैं, उनको आईना नहीं नजर आता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि, और फिर मैं ये गेम खेलती थी, मैंने मैंने उनसे कहा था अच्छा अगर मैं ऐसी कभी हाँ बात करूं किसी को तो पता नहीं चलेगा, आप मुझे कहना तागूत। तागूत तो नहीं समझ आएगा ना किसी को।
آپ مجھے اتنی بات کہہ کے، طاغوت کہہ کے مجھے بتا دیا کرنا کہ میں نے کوئی غلط بات کی۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کچھ چیزیں بچوں کے مائنڈ میں رہ جاتی ہیں کہ ہماری ماں نے ایسے تربیت کی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کام آتی۔ طاغوت کے 5 بڑے سرغنے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں طاغوت بہت زیادہ ہیں مگر ان کے سردار 5 ہیں۔ پلیز لکھ لیں، طاغوت بہت زیادہ ہیں مگر ان کے سردار 5 ہیں۔ نمبر 1، ابلیس۔ نمبر 2، ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو کہ میری عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے نا، لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ نمبر 3، جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے، لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ غیب کا علم ہے کہ مجھے غیب پتہ ہے، میں تمہارا بتا سکتا ہوں تمہاری کدھر چوری ہوئی ہے، تمہاری یہ چیز کہاں گئی ہے، میں بالکل تمہیں صحیح بتاتا ہوں، طاغوت ہے۔ یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، ابن القیم کی یہ بات ہے، جو علم غیب میں سے ہے کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ نمبر 5، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرے، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے وہ بھی سرکش ہے، جو گناہ کی دعوت دے۔ امام مالک ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے، فرماتے ہیں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے۔ اندھی عقیدت رکھنا، کسی کو پیر مان لینا، کسی کو کیا پیر کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے بچہ پیدا کرنے کے لیے، بھولی بھالی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ تمہارا بچہ ہو جائے گا، کیا کر رہے ہیں گند۔ سب نہیں ہے ایسے، میں یہ سب کو نہیں کہتی، لیکن ہے، دنیا میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس آیت میں طاغوت سے مراد باطل احکامات بھی ہیں، کیونکہ منافقین ایمان کے دعوے کے باوجود فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جایا کرتے تھے۔ باطل احکامات لینا جو نہیں جائز، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں اب آج کل نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے میں بلی ہوں، استغفر اللہ، یا میں کتا ہوں، کتے جیسی حرکتیں کرنا۔ تو جبت اور طاغوت بالکل ہم معنی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن جب الگ الگ آئیں تو دونوں بت کے معنی میں آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ آئیں تو ایک سے مراد بت ہوگا، دوسرے سے مراد شیطان ہوگا۔ اور جتنے پیغمبر آئے ان سب نے اپنی امت کو اللہ کی عبادت کے لیے کہا اور طاغوت کا انکار کرنے کو کہا۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ اسی کی اگلا حصہ ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ، ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہاؤلائے یہی لوگ، اہدا ہدایت یافتہ ہیں، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ معاف کر دے۔ جو جبت اور طاغوت والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ابھی کل پرسوں کسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کوئی اپنے آپ کو بہت نیک عورت کہتی ہے، وہ کہتی ہے اب مجھے، بھئی میں تنگ آ گئی ہوں نماز پڑھ پڑھ کے، اب نہیں مجھے ضرورت نماز پڑھنے کی۔ تو ساتھ جبت کے اور طاغوت کے وہ کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان سے جو آمنو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، ایمان والوں سے زیادہ ہی ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اولئک، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اب یہ ضمیر ان پہ جا رہی ہے، کن لوگوں پہ، یہ لوگ جو جبت اور طاغوت پہ کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، ومن، اور جس پر، ومن یلعن اللہ، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر،
فلن تو ہرگز نہیں، تجیدہ پائیں گے، لہو اس کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں کہ اب جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے حق کو نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد اور تکبر کی وجہ سے مخالفتیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس میں پیدا ہوئے، کیوں ان کو پیغمبر بنایا گیا، ہم نے ماننا ہی نہیں۔ اللہ جس پر لعنت کر دے اس کی تو کوئی مدد ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے دھتکارا جانا، دور ہونا، دور کر دیا جانا، یعنی کہ اپنے کفر، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ لعنت کے حقدار بن گئے۔ وہ کہتے تھے نا، ہم سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے دل غلافوں میں، یاد ہے کسی کو؟ کہ ہمارے اندر نہ کوئی چیز جاتی ہے نہ ہمارے باہر آتی کچھ، ہمارے دل غلافوں میں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، پھر بہت تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے تو دل غلاف میں ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں نہ بتانا کچھ۔ تو اللہ کی لعنت کا نشانہ بننے سے ڈرایا گیا ہے۔ اب اللہ کی لعنت کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ سب سے نمبر 1 کفر کرنے والے، نمبر 2 دین سے دشمنی، ضد، اناد رکھنے والے، نمبر 3 دین والوں سے حسد کرنا، پھر منافقت کرنے والے، اور پھر قطع رحمی کرنے والے، اور شرک کرنے والے۔ تو یہ سب قطع رحمی کون سی ہے؟ کہ رشتہ داروں سے کاٹنے والے، ان پہ بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ پھر منافقت کرنے والے اور دین والوں سے حسد کرنا کہ یہ دین پہ ہیں۔ قرآن میں بھی بے شمار جگہ پر لعنت کا الفاظ آئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے، جو لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ سورۃ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً قریب ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ یا زمین میں فساد کرو، اپنے رشتوں کو بالکل ہی کاٹ دو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ تو ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، نمبر 1۔ مومن کو قتل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنے والے کی لعنت ہے، جیسے آپ کسی کو چھری ہاتھ میں پکڑ کر کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کینچی، چھری، ان کو ہاتھوں سے رکھ دینا چاہیے باتیں کرتے وقت۔ چھری سے لوگ ہاتھ میں کاٹ رہے ہوتے ہیں کچھ، اور پھر اس کو گول گول گھماتے جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سود کا لین دین کرنے اور تصویر بنانے والے پر لعنت ہے، تصویریں جو بناتے ہیں، جو ایسے ریئل تصویریں ہو جائیں، کیونکہ ان کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو۔ پھر رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت ہے، اور بالوں سے بال جوڑنے والیوں پر لعنت ہے۔ اب وہ کسی قسم کی ایکسٹینشنز ہیں، یا پھر وہ بالوں کے ساتھ بال جوڑنا بالکل ہی اڑ گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے کوئی لگا رہا ہے تو وہ ایک ایکسیپشنل ہے اس میں، لیکن صرف خوبصورتی کے طور پر بالوں کے ساتھ بال جوڑتے چلے جانا، آئی بروز میں بال لگوا لینا جیسے،
ایکسٹرا ایکسٹینشنز کرانا، آئی لیشز کے بالوں پہ بال آئی لیشز جوڑنا، یہ سب لعنت والے کام ہیں. کیا ہم سمجھتے ہیں اس کو لعنت؟ کیا ہم سمجھتے ہیں ان سب پہ لعنت؟ پھر احادیث سے لعنت پتہ چلتی ہے کہ لعنت، احادیث سے بھی لعنت پتہ چلتی ہے. اس پہ میں پھر فنش کروں گی. بہت خوبصورت یہ ڈاکٹر فرت نے یہ کی بھی ہے ریسرچ. حدیث مبارکہ کے مطابق وہ شخص ملعون ہے، لعنت شدہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے. وہ شخص ملعون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے. پھر وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، اس پہ لعنت ہے. اور وہ شخص ملعون ہے جو زمین کے بیج بدل دے. کیا کرے؟ بیج بدل دے. ظلم کی انتہا ہے نا. ملعون وہ ہے وہ شخص جو کسی نابینا کو غلط رستہ دکھا دے، اللہ معاف کر دے. اسی طرح کسی بھولی بھالی لڑکی کو اپنے جال میں پھانس لے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی جانور پر جا پڑے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرے. اور پھر ملعون ہیں عمل قوم لوط کرنے والے، لواطت کرنے والے. یہ لعنت کے مستحق لوگ ہیں. تو یہ میں چاہتی تھی کہ یہ آپ کے ساتھ ڈیٹیلڈ یہ کروں. سبحان اللہ. اگلی آیت جو ہے اس سے متعلق ہے، ایک ہی لائن ہے اس کی، تو میں یہ بھی 53 بھی کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو. ام لہم، یا ان کے لیے، نصیبن کوئی حصہ ہے، من الملک کی بادشاہت میں سے، فَإِذَن تو تب، لا یؤتون نہیں وہ دیں گے، الناس لوگوں کو، نقیرہ، نقیر کھجور کی کٹلی کا سوراخ برابر. اس کا مطلب ہے کہ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. یہ لوگ ہیں، یہ کوئی لوگ کوئی بادشاہت کے مستحق نہیں ہیں، کوئی ان کو کوئی تخت نہیں ملنے والا، یا ان کو کوئی حکومت نہیں ملنے والی. پھر ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی اس عظیم بادشاہت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کے مستحق ہی نہیں ہیں. اور بالفرض حصہ دیا بھی جائے تو وہ ہرس اور وہ بخل کی وجہ سے اور دنیا کو حاصل کرنے کی وجہ سے اس میں سے کسی کو اپنے سوا تھوڑا بھی نہیں دیں گے. وہ تو شیئر بھی نہیں کریں گے اگر ان کو کچھ مل بھی گیا اس کی وجہ سے تو. اور پھر نکیر وہی ہے، وہ جو ننا سا لکیر نما جو کھجور کی گٹلی کے پیچھے ہوتا ہے، اتنا حصہ بھی وہ کسی کو نہ دیں اگر وہ ان کو کوئی ان کو کچھ حصہ مل جائے. اور یہ انہی کے متعلق پھر آگے بھی بات آ رہی ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں. ام یحسدون، کہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر ما آتاہم اللہ، جو ان کو اللہ نے دیا اس پہ حسد کرتے ہیں، من فضلی اپنے فضل سے. فقط پس تحقیق آتینا دی ہم نے آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں ملکن عظیمہ. تو یہاں یہ آیت 54 ہم نیکسٹ ویک کریں گے. کچھ آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حصے کسی کو نہیں دیے. نبوت، ہدایت اور ایمان کا فضل بہت بڑا فضل ہے. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی کمنٹ آپ دینا چاہیں؟ کیا محسوس ہوا ہے آج کلاس لے کر؟ مجھے کچھ پتا تو چلے نا. آپ کی فیلنگز کیسی آتی ہیں کہ کسی اور کا فون سنتے رہے ہیں کہ کیا کرتے رہے بیچ میں؟ مائکس کھولیں، بات کریں. جی السلام علیکم. ایک تو وہی فون والی بات جو آپ نے کی، اس نے ایک طرح سے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور تھوڑا کہا کہ ہم اپنے آپ کو چیک رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھا، مطلب بہت ویلڈ ایک پوائنٹ ہمارے لیے، لسنرز کے لیے آیا. بالکل. اور دوسرا طاغوت کا جو ہے وہ ایک
آج کل کے دور کے حساب سے تھی وہ ایک طرح سے ساری چیزیں سنتے تو رہتے ہیں، لیکن ایک جب آپ اس طرح سے سنتے ہیں آیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ بہت پھر آج کے دور کے حساب سے جی، تو پھر آخر پہ جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے توبہ۔ یہ مطلب ایک بہت ایک الارمنگ اور سوچنے والی چیزیں تھی، چھوٹی چھوٹی جو ہم اللہ کبھی ہمیں اتنی معاف کر دے۔ سمجھے نہیں تھے ہم بہت جی۔ کچھ کرتے ہیں ایسے کام، اور کئی دفعہ ہم اس کو مجبوری کا نام دے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں معاف کر۔ جی عمرانہ، آپ بتائیے، جی آپ یہی کے دل کو مطلب آج کیا اس چیز مطلب چھو گئی؟ جی غیبت تو جو ہے نا عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم ہمیں اس چیز کو ہمارے دل سے ہمارے اس سے نکال دے بالکل۔ بالکل، آمین، آمین۔ تبینہ مطلب لوگ ایسا، زبردستی مطلب نہ بھی کرو نا تو مت لگتا ہے کہ اب جب قرآن سے انسان جڑ جاتا ہے نا تو یہ سب چیزیں پھر کسی سے زیادہ دیر بات کرنا یا بالکل صحیح۔ بات بہت، اللہ تعالیٰ سے بس تو ہے ہمیں سب کو اللہ ہدایت نیک سے جو آمین، ہم اس چیز آمین۔ پہ عمل کریں۔ بہت پاورفل آج کی آیات تھیں، اور ماشاء اللہ قوت الا باللہ انسان سمجھتا ہے۔ روحی، آپ کچھ کہیں گی؟ روحی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو لعنت کے باتیں جو بتائی تھی استاذہ نے اور آپ نے جو ایکسپلین کیا تھا آپ نے پوری طرح سے، اس پر غور کرنا آج کے ماحول کو بہت ضروری ہے، ایون فار ایز آل، کیونکہ ابھی آنے والے جنریشن کو ہم لوگ اس کو سکھانا چاہیے، وہ لوگ سیکھنا چاہیے ہم سے کہ وی ہیو ٹو ٹیچ دم، وی ہیو ٹو گائڈ دم، وی ہیو ٹو ایڈوائز دم۔ بالکل، تو یہ بہت ضروری ہے اپا، ان باتوں سے میں غور کرنا بہت ضروری ہے اپا آج کے ماحول کو۔ بالکل صحیح ہے۔ جی اور یہ نا میں بھی آ- سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تاکہ یہ آپ کے پاس رہے، آپ اس جی کو اپا سیو کر کے رکھیں۔ جی جو جہاں سے میں نے پڑھا ہے، ایک تو جی لعنت اپا ضرور۔ کے مستحق کون تھے، اور لعنت کے مستحق حدیث سے، اور لعنت کے مستحق قرآن سے۔ جی امیزنگ ہے کہ اللہ کی جی لعنت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کن کن لوگوں پہ کہی، کیونکہ ہم چلو آیات تو ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں نا، لیکن اس طرح سے سامنے سے لسٹ آ گئی تو وہ اتنا مجھے خود ایک یاد دہانی میرے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی میں نے سامنے پیش کی۔ بارک اللہ فیک۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ امینا، کچھ آپ کہنا چاہ رہی، کوئی اور کچھ کہنا بچا رہا ہے؟ جی جی السلام علیکم سمیتا آپا۔ جی بس نہیں جزاک اللہ خیر، آپ سے مطلب آپ کا لیکچر سنا اور بہت سی چیزیں ایکچولی ہم ہوتا ہے نا جب آپ کا لیکچر سنتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا وہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں یہ موجود ہیں، تو بس وہی سوچ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بڑا غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن ان سب آیات کو ان کو سن کے پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اور بس آگے کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق آمین، دے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں اور خود بھی ہدایت پہ رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس یہ کہ اتنی ساری چیزیں ایکچولی کیونکہ ماشاءاللہ پورا لیکچر آپ کا اس قدر مطلب اتنے ڈیٹیل میں ہوتا ہے اور ہر چیز اتنی زیادہ مطلب وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو مطلب پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں پریکٹیکل لائف میں ہم ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں، مطلب سن تو ہم سب کچھ لیتے ہیں لیکن اصل چیز ہے کہ ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں اپنے اندر۔ تو بس یہی سب چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے مطلب اس لیکچر سے سنی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور انشاءاللہ کہ اللہ بارک تعالیٰ اللہ ہمیں فی۔ توفیق السلام علیکم رحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ چلیں، وعلیکم السلام آج کے لیے کافی ہے۔ بارک اللہ۔ جی، جزاک سبحانک اللہ اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ریمائنڈر ہے بالکل۔ کہ آپ لوگوں کے لیے کہ پلیز نیکسٹ ویک آپ کچھ نہ کچھ لے کے آئیں کہ آپ نے کیا سیکھا، آپ نے سیکھا اور آپ نے پریکٹیکلی کیا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر آپ اس جی کو عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بالکل جزاک صحیح، اللہ خیر۔ بالکل، اس کے جزاک اوپر آپ اللہ نے کہاں کہاں غور و فکر کیا، کدھر آپ نے شیئر جی کیا، کوئی نہ کوئی جی واقعہ، کسی سے ملے، کسی کے گھر گئے، کہاں کچھ جی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جیسے دوسری باتیں کرتے ہیں ویسے ہی جی آپ نے ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ اور میرا انشاءاللہ تعالیٰ دبئی کا ٹرپ ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ منتھ آ رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا کہیں نہ کہیں لیکچر بھی ہوگا، تو جو دبئی والے ہیں وہ مجھے ملنے بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں ہم رکھیں گے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ بیچ میں
انشاءاللہ تعالیٰ میرا کہیں بیچ میں میرا عمرہ پہ جانے کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ کلاس ہم لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کنٹینیو ہی رکھیں، کیونکہ ایک آیت 2 آیتیں ہوتی ہیں اور یہ بہت کچھ انسان کو سکھا جاتی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر جن کو کثیرا۔ آپ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی سن لیں، آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، اس گروپ میں آپ ایڈ کریں، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، میں اگر وہ دوں گی آپ کو کوئی اسائنمنٹ بھی، تو وہ بالکل آپ دیکھ دیکھ کے کر سکتے ہیں سب میں سے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جی السلام علیکم۔ ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بس اس گروپ کا جو وعلیکم لنک ہے نا السلام۔ سمیدہ جی، وہ گروپ میں ڈال دیجیے گا تاکہ آگے بہنیں جو نا وہ آگے اور اوروں کو دعوت دے دیں انشاءاللہ۔ بالکل گروپ میں بالکل، ڈال دیجیے گا لنک اس کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر السلام کثیر۔ علیکم رحمۃ اللہ اللہ، آپ کو خوش رکھے، بہت ساری خوش دے، اور بارک اللہ ہمیشہ فی، اپنی حفظ و آمین حفاظت میں آپ رکھے۔ لوگوں کو بھی بارک اللہ فی، السلام علیکم۔ آمین۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔